अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? आप सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। चलें जी, आज हम आपको पहले वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। सोशल के प्लेटफॉर्म पे हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो चलते हैं अपनी पहली वीडियो की तरफ। तो हमारी वीडियो का आज का इन्वान होगा कि पाकिस्तान के जितने भी जनरल्स हैं वो रिटायरमेंट के बाद दूसरी कंट्रीज़ में क्यों मूव कर जाते हैं। तो इस वीडियो पे आज हम इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि सारे जनरल तो नहीं मूव करते, लेकिन कुछ होते हैं जनरल जो रिटायरमेंट के बाद दूसरे कंट्रीज़ में मूव कर जाते हैं। तो बहुत से पीटीआई के लोगों को, पीटीआई के जितने लौंडे लपाड़े हैं, मैंने उनको देखा है कि इस बात पे वो बड़ा एतराज़ करते हैं कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान छोड़ के नहीं जा रहा, वो पाकिस्तान के साथ समझेर है, ये है वो है, ऐसी बातें। और जितने भी ये जो जनरल्स हैं, आर्मी चीफ हैं, ठीक है, वो रिटायरमेंट के बाद बाहर मुल्क भाग जाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, तो इस पे आज आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो चलें शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो आज की हमारी वीडियो का उन्वान है कि पाकिस्तान जो जनरल्स हैं वो रिटायरमेंट के बाद दूसरे कंट्रीज मूव कर जाते हैं, उसके ऊपर कुछ दिलचस्प हकायक हैं, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, और मिसालों के साथ बताऊंगा। इसमें मैं आपको जनरल रहील शरीफ की, अशफाक कियानी की और जनरल परवेज़ मुशर्रफ की मिसालें दूंगा। तो चलें शुरू करते हैं। पाकिस्तान आर्मी के जितने भी फ़ौजी हैं, फ़ौजी कारकुन जो रिटायरमेंट लेते हैं, ख़ास तौर पे हर फ़ौजी नहीं, जो जनरल्स होते हैं, ठीक है, जो जनरल्स होते हैं और जहाँ पे जो आर्मी चीफ़ होते हैं, उसमें से कुछ मूव कर जाते हैं बैरून मुल्क। सारे नहीं करते, कुछ मूव कर जाते हैं बैरून मुल्क, ठीक है। तो उसकी वजह ये है कि वो जो लोग हैं ना, उनका ये बाहर मूव करने का फ़ैसला, ये इसके बहुत सारे अवामल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अच्छे काम के मौक़े होना, और उनको हफाजती तशवीशात हो सकती हैं, उनके ख़ानदानी मामलात हो सकते हैं, और बैनुल अक़वामी ताउन और रिटायरमेंट के फ़वाइद हासिल हो सकते हैं उनको, ठीक है। तो रिटायरमेंट के बाद जो जनरल्स को बैनुल अक़वामी तंजीमें जो होती हैं ना, या फिर जो जितनी भी डिफेंस की कंपनीज होती हैं और जो तलीमी इदारे होते हैं, वो लोग इनको अच्छे अच्छे अहदों पे नौकरियां ऑफ़र करते हैं, ठीक है। और इन अहदों पे उनको वो बेहतरीन तनख्वाह देते हैं, उनको बेहतर फ़वाइद देते हैं, और इन लोगों के लिए जो शख्सी और पेशा वराना तरक्की के बहुत सारे मौक़े होते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी वजह यही होती है कि जो जितनी भी बैनुल-अक़वामी तंज़ीबात, बैनुल-अक़वामी तंज़ीमें, सॉरी मैंने तंज़ीबात कह दिया, बैनुल-अक़वामी जो तंज़ीमें हैं, जो दफ़ाई कंपनियाँ हैं और जो तलीमी इदारे हैं, वो इन जो रिटायरमेंट होते हैं, हाई पोस्ट पे जो रिटायर करते हैं फ़ौज में से, ठीक है, तो उनको वो बुलाते हैं अपनी कंट्री में, उनको जॉब ऑफ़र करते हैं, ठीक है। एक तो रीज़न ये होगी कि वो इस मकसद के लिए दूसरी कंट्री में मूव कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ हिफाजती तशवीशात होती हैं, इनको हिफाजती तशवीश होती है अपनी कंट्री में कुछ रहने के लिए। इन जनरल्स को अपने मुल्क में हिफाजती तशवीशात लाहक होती हैं, इसके साथ साथ उनको उन पर सियासी दबाव भी हो सकता है, जिसकी वजह से वो दूसरे मुल्क में एक महफूज और मुस्तहकम माहौल तलाश करते हैं। तो इस तरह करने से उनको एक वो शख्सी तहफ़्फ़ुज़ मुहैया हो जाता है, ठीक है, जो कि उनको अपनी कंट्री में मुश्किल हो सकती है। इसमें शख्सी तहफ़्फ़ुज़ उनको अपने मुल्क में नहीं मिल सकता। तो सोच होती है ना अपनी अपनी, तो कुछ इस बेस पे दूसरे मुल्क में वो कर देते हैं। और तीसरी वजह हो सकती है ख़ानदानी मामलात होते हैं, कि जैसे कुछ फ़ौजियों के बच्चे जो हैं वो कुछ फ़ौजियों के बच्चे जो होते हैं
وہ بیرون ملک تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ کے بچے بیرون ملک میں سیٹلڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کیوں نہ ہم بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اپنی باقی کی زندگی جو ہے وہ گزاریں، ہم کیوں ادھر علیحدہ رہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ان کے اپنے خاندانی معاملات ہوتے ہیں جس وجہ سے وہ دوسرے کنٹری میں موو کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے. اور چوتھی ریزن جو ہے، جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ریزن ہو سکتی ہے، وہ ہے کہ بین الاقوامی تعلقات. جو بین الاقوامی حکومتیں ہوتی ہیں نا، اور جو تنظیمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ جو جنرلز ہوتے ہیں جن کی ریٹائرمنٹ ہو چکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ان جنرلز کی جو مہارت ہوتی ہے نا کام کی، ان کا جو تجربہ ہوتا ہے، اس کو وہ قیمتی سمجھتے ہیں بہت. پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بیچارہ فوجی جو ہوتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد یا تو اپنی کریانے کی دکان کھول لیتا ہے یا بیٹھ کے بس اللہ توبہ کی وقت گزارا، ٹھیک ہے. لیکن بیرون کنٹریز میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ پاکستان کی جو آرمی ہے وہ نمبر 1 آرمی ہے، ٹھیک ہے. تو آرمی کے جو ہائی آفیشلز ریٹائر ہوتے ہیں ان کی بڑی قیمت ہے باہر کی کنٹریز. تو باہر کی جو حکومتیں ہیں، بین الاقوامی جو حکومتیں ہیں، جو بین الاقوامی تنظیمیں ہیں، وہ ان فوجیوں کی جو ایکسپرٹیز ہوتی ہیں، ان کی جو مہارتیں ہوتی ہیں، ان کو بڑا قیمتی سمجھتے ہیں. وہ ان سے وہ بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ سفارتی اور مشاورتی عہدے پر ان کو فائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح جو دو طرفہ تعلقات ہوتے ہیں نا ملک کے، وہ اس میں بڑا اہم پیش رفت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جو اسٹریٹجک مشورہ فراہم کرنے اور امن قائم رکھنے میں بھی بڑا معاون ثابت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پاکستان کے اس سے جو اسٹریٹجک جو تعلقات ہیں اس میں بھی بڑا فائدہ پہنچتا ہے پاکستان کو، ٹھیک ہے. اور یہ بین الاقوامی جو تعاون ہے نا، ان کو قابل قدر بناتا ہے، ٹھیک ہے. جو قومی خدمت کی مناسبت سے باہر بھی مخدومی جاری رکھنا چاہتے ہیں، تو اس لیے ان کو یہ جو فوجی ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد دونوں کنٹریز میں بین الاقوامی تعاون کے طور پر بھی موو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ مت سوچیے کہ فوجی ریٹائرمنٹ کے بعد اتنے بھی آرمی چیف ہیں پاکستان میں کیوں نہیں رہتے. ارے بھائی، پاکستان میں کیا دیتے ہو آپ لوگوں کو؟ ان کا بینیفٹ ہوتا ہے، وہ اچھی لائف اپنی گزار سکتے ہیں، تو کیوں نہ موو کریں. ہم اب دیکھیں، میں تھوڑا امیر ہوں، میرے بچے باہر سیٹلڈ ہوں، تو میں بوڑھا ہونے کے بعد کیا میں پاکستان میں رہوں گا؟ نہیں، میں موو کرا دوں گا. میں امیر ہوں، کیا میں اپنے بچوں کو پاکستان میں پڑھاؤں گا؟ میں اپنے بچوں کو باہر پڑھاؤں گا، اچھی کنٹریز میں، اچھی یونیورسٹیز میں پڑھاؤں گا، تاکہ وہ آ کے اپنی اچھی لائف گزار سکیں. تو یہی سوچ رکھتے ہیں. جب بھی ہم کیوں آرمی چیفس کو ان کو برا سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ غلط سوچ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں جنرل رحیل شریف کی. آپ کو پتا ہوگا کہ جنرل رحیل شریف جب ریٹائر ہوئے تھے تو سعودی عرب نے ان کو اپنے پاس بلا لیا تھا. سعودی عرب کی جو رائل فیملی تھی نا، انہوں نے، جو سعودی عرب کا شاہی خاندان تھا، انہوں نے جنرل رحیل شریف کو اپنے پاس بلایا، ان کو اچھی نوکری آفر کی، ان کو اچھی جاب دی، اچھی ان کو سیلری دی، اچھے عہدے پہ فائز کیا. اور یہ جو بنا تھا نا IMCTC، یعنی کہ اسلامک ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم کولیجن جو بنا تھا دہشت گردی کے خلاف، ٹھیک ہے. تو اس کا ہیڈ بنایا گیا جنرل رحیل شریف کو. اس سے اور پاکستان کے لیے کیا اچھا ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا جو ایک ریٹائرڈ آرمی چیف ہے، اس کو تقریباً 20 کنٹریز کا جو میوچلی کولیجن ہوا ہے نا دہشت گردی کے خلاف، اس کا ہیڈ بنا دیا گیا. اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے؟ ہم پھر بھی اعتراض کرتے ہیں ان پہ. بہت بری چیز ہے یہ، اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اپنی زندگی ہے، اپنی زندگی کو جہاں مرضی گزارے، ہمیں کیا اعتراض ہونا چاہیے اس بات پہ. اب ہم بات کرتے ہیں کہ جنرل پرویز اشفاق پرویز کیانی کی، وہ کیوں دوسرے کنٹری میں جو ہے وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد چلے گئے. تو انہوں نے جو چیز کو انہوں نے ایکسپلور نہیں کیا کہ ان کو کسی کنٹری میں نے بلایا یا کسی نے ان کو کوئی جاب آفر کی. انہوں نے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا، اس بات پہ وہ خاموش رہے. تو ان کا دوسرے کنٹری میں جانے کا مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد سیٹلڈ ہو باہر کی کنٹری میں، یا وہ اپنی باقی کی زندگی آرام سے گزارنا چاہتے ہوں کسی اچھے سے جزیرے پہ. تو وہ چلے گئے.
کیا ہمارے پاس پیسہ ہو ہم نہ ایسا کریں گے؟ ہمارے پاس بہت سارا پیسہ ہو ہم نہ ایسا کریں گے، ہم بھی جائیں گے باہر۔ اور جنرل پرویز مشرف جو تھے وہ انہوں نے آئی تھنک 2008 میں انہوں نے صدر سے بھی اور فوجی آرمی چیف سے بھی استعفیٰ دیا، استعفیٰ دے کے وہ چلے گئے، پہلے لندن میں آئی تھنک سو رہے، پھر وہ دبئی میں سیٹل رہے، پھر وہ ابوظہبی آ گئے، تو ابوظہبی میں انہوں نے اپنی ساری زندگی گزاری۔ تو پھر بھی ان بیچاروں کو، اس مشرف کو کئی لوگوں نے ان پہ الزام لگایا کہ یہ دوسرے کنٹریز کے ساتھ، دوسری جو تنظیمیں ہیں ڈیفنس کی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ یہ رابطے میں رہے ہیں۔ تو یہ سارے الزامات واللہ عالم بالغیب، وہ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن مشرف کا ایک کام ایسا تھا وہ ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے کہ جب خانہ کعبہ پہ کافروں نے، کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ پرویز مشرف ہی تھا جو ادھر گیا، اس نے جا کے ان کافروں کو وہاں سے مار کے باہر نکالا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے سر بڑا یہ ایک اچھا کام بھی اس کے ذمہ ہے، اور باقی سب کی اپنی لائف ہے، سب نے غلطیاں کی ہوں گی اپنی اپنی، لیکن اس کا یہ بہت ایک اچھا بھی کام تھا، ٹھیک ہے۔ تو اینڈ پہ میں صرف یہی کہنا چاہوں گا، ٹھیک ہے، کہ فوج کے ہائی افیشلز کا ریٹائرمنٹ کے بعد دوسرے کنٹریز میں جانے کا آپ لوگوں کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو میں نے اوپر جتنی بھی ریزن دی ہیں وہ انہی کی بیس پہ باہر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کہ یہ فیصلہ کرنے والے کہ وہ پاکستان میں کیوں نہیں رہے، باہر کیوں گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہر شخص اپنے معیارات اور حالات پہ اس نے خود تو اپنے آپ کو سنبھالنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے معیارات پہ خود اترنا ہوتا ہے، اس کے اپنے معیارات اور اپنے خیالات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بہت سے جنرل اپنے وطن کی خدمت میں مختلف طریقوں سے مشغول رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ پاکستان میں رہتے ہوئے خدمت میں مشغول رہتے ہیں اور کچھ پاکستان سے باہر جا کے خدمت میں مشغول رہتے ہیں۔ تو آپ لوگ قطعاً ایسا نہ کریں کہ باہر چلے گئے تو یہ ہوگا وہ ہو گیا، مے بھی ان کے باہر جانے میں بھی بہت بڑا بینیفٹ ہو پاکستان کا، وہ باہر سے معاملہ دیکھ رہے ہوں پاکستان کے بھلے کے لیے، سمجھ آئی؟ تو جتنے بھی بیرونی پاکستان کو جو خطرات لاحق ہوتے ہیں، تو وہ یہ جو جتنے بھی آرمی چیف ریٹائرمنٹ کے بعد باہر جاتے ہیں ان کو ساری خبر ہوتی ہے، وہ آئی ایس آئی کو، وہ دیگر لوگوں کو اس میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ تو پلیز پی ٹی آئی والے کے جو لونڈے لپاڑے ہیں وہ سقطاً نہ سوچے کریں، ٹھیک ہے۔ تو اینڈ کرتے ہیں ویڈیو کا اپنی کا، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو آپ کو پاکستان کی جنرلز کے ریٹائرمنٹ کے بعد میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس پہ کافی انفارمیشن حاصل ہوئی ہوگی۔ تو کائنڈلی اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، یوٹیوب پیج کو بھی لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور ہمارا فیس بک کا پیج ہے سوشل، اس کو بھی لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔